अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं क्रॉस टॉक। नाज़रीन, सबसे पहले दुनिया भर में मुसलमानों को रमज़ानुल मुबारक जो है वो मुबारक हो, क्योंकि हम मुसलमानों के लिए ये इबादत का महीना है और अल्लाह करे तमाम मुसलमानों के लिए जो है ये महीना न सिर्फ ये महीना बल्कि पूरा साल और आने वाले कई साल जो है वो खुशी के लिए रहें। और जो मुसलमान तकलीफ़ों में हैं, ख़ास तौर पर हमारे गज़ा में जो भाई बहन और बच्चे तकलीफ़ों में हैं, उनको अल्लाह मियाँ उस तकलीफ़ से निकाले। नाज़रीन, आज वफाकी काबीना के 19 रुकन ने बाकायदा हल्फ उठाया, जिसमें 2 सेनेटर, 3 टेक्नोक्रेट्स बाकायदा फेडरल मिनिस्टर्स हैं और 1 मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, शिज़ा फातिमा ख्वाजा साहिबा। और बाकायदा काबीना ने हल्फ उठाने के फ़ौरन बाद जो फौरी तौर पर जब वो उस रूम में गए स्नैक्स के, तो वहाँ पे इत्तला मिली कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि फौरी तौर पर काबीना का इजलास बुला लिया गया और काबीना का इजलास हो गया, जिसमें सबसे अहम और बड़ा फैसला जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने लिया वो ये था कि काबीना की तरफ से इजलास में जो है उन्होंने हदायत जारी की गई कि अशिया खुरोनोश और रोज़मर्रा की दीगर अशिया की कीमतों के कंट्रोल के लिए फिल फॉर कमेटी बनाई जाए, जो कि सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर जो है इसको ये इंश्योर करेगी कि जो कीमतें हैं उनकी कड़ी निगरानी रखी जाए और जो गैर ज़रूरी इजाफे किए जा रहे हैं और नाजायज़ मुनाफाखोरी है उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए और इस पर किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये सबसे बड़ा फैसला है जो तरजीहात प्राइम मिनिस्टर ने आज आउटलाइन की। सबसे अब जो बता चुका हूँ, अवलीन तरजीह महंगाई पर काबू, और फिर उन्होंने कहा कि आवाम पिस रही है और अशराफिया को सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, इस पर सख्त तरीके से पॉलिसी बनाई जाएगी और आइडेंटिफाई किया जाएगा कि जहाँ जहाँ पे सब्सिडीज़ हैं और आम आदमी को उसका फ़ायदा नहीं है तो उसको ख़त्म किया जाएगा। किफ़ायत शारी का हुक्म दिया, इकनॉमिक रिवाइवल टॉप प्रायोरिटी। फिर जी क्रैकडाउन ऑन करप्शन, जो करप्ट अनासर हैं उनके ज़ीरो टॉलरेंस और जो भी निशानदही करेगा उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो भी करप्ट होगा। और टैक्स चोरी जो है वो किसी भी तरह माफ़ नहीं की जाएगी। और एक बड़ा फ़ैसला वो ये है कि जी कहा है उन्होंने कि टैक्स में इजाफा नहीं बल्कि टैक्स बेस बढ़ाई जाएगी। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे क्योंकि सियासी सूरत हाल भी कशीदगी की तरफ जा रही है। सुन्नी इत्तेहाद जो है वो सड़कों पर निकल चुके हुए हैं। उन्होंने कहा है कि हम हुकूमत को नहीं चलने देंगे और उस पर ख़ास तौर पर पंजाब से जो है वो जो हमारी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिब हैं उनका सख्त रद्द अमल आया है, इस पर भी बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कह दिया है कि एहतजाजी तहरीक जारी रहेगी और वो भी यही इलेक्शन के रिज़ल्ट के हवाले से। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में हैं शौकत महमूद बसरा साहब, सीनियर रहनुमा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। बहुत बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ, लेकिन आप अच्छा क्योंकि आप पार्लियामेंट में नहीं है तो आप अभी तहरीक इंसाफ। पार्लियामेंट वाले भी हमारे तहरीक इंसाफ वाले हैं और हम भी तहरीक इंसाफ वाले हैं। अच्छा, तहरीक इंसाफ पूरा पाकिस्तान है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब है, सीनियर रहनुमा JUIF, और हमें कादर खान मंदोखेल साहब भी ज्वाइन करेंगे, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हमारे साथ हैं सीनियर रहनुमा कादर खान मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आप तीनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब से आगाज़ करना चाहूँगा। कामरान मुर्तज़ा साहब, बाकी तो सियासत पर चलते हैं, आज काबीना का पहला इजलास भी हो गया और सख्त जो हदायत दी गई हैं, आपको भी मालूम है कि कहा जा रहा था कि इंतखाबात से पहले के इंतखाबात होंगे तो सियासी इस्तेहकाम आएगा, सियासी इस्तेहकाम होगा तो मौशी इस्तेहकाम आएगा। और सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त हुकूमत के सामने वो मौशी इस्तेहकाम है और उससे बड़ा चैलेंज रमज़ान में कीमतों की गिरानी जो कि आम आदमी की कमर तोड़ रहा है और उस पर भी सख्त उन्होंने लिए हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये चैलेंजेस ओवरकम कर लेंगे? और दूसरा, जो काबीना की तश्कील आई है उसमें माशाल्लाह 2 लोग तो अभी हमारे सामने हैं, आहद चीमा साहब और मोहसिन नकवी साहब, जो कि केयर टेकर सेटअप से कैरी ऑन करके सामने आए हैं। इस पर भी कर दीजिएगा। वैसे वो भी उस पर भी बात करेंगे क्योंकि चीफ मिनिस्टर केयर टेकर चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब की बहुत तारीफ की जा रही थी पंजाब में
تو وہ بھی کیری آن کریں گے ایز انٹیریئر منسٹر. ابھی تک یہ اطلاعات ہیں. کیا کہتے ہیں کامران مرزا صاحب؟ جی یہ دونوں حضرات جو ہے وہ ان کو تحفے میں ملے ہیں اس حکومت کو. ویسے تو میرا خیال ہے تسلسل ہی ہے سارا کچھ, اور شاید فی الوقت ان کی وہ ڈیپوٹیشن پہ لوگ ہوتے ہیں نا, تو ڈیپوٹیشنسٹ ہے یہ. پہلے ڈیپوٹیشن پہ جو ہے کوئی پنجاب میں تھا, کوئی کہیں اور پہ تھا, اب اس حکومت کو مل گئے ہیں, اور یقیناً جو ہے نا ایک پھر سیاسی حکومت کو جو ہے نا کہیں سے اگر اس طرح سے لوگ ملے تو اس سے سوالات تو جنم لیں گے. اس میں پتہ تو چل جائے گا کہ کیئر ٹیکر کیا کر رہے تھے, یا وہ کن کا, وہ ان کا اور ان کے درمیان کیا کنیکشن ہے, اور پھر اس کے بعد انعامات جو ہے وہ کس شکل میں ملتے ہیں. تو ماشاءاللہ چھپاتے تھے, اب ہم کو چھپانے کی ضرورت نہیں رہی ہے. اب کھلم کھلا جو ہے نا اوپن کریے جو کچھ کرنا ہے. دستور اور اخلاق اور لوگ کیا کہیں گے, یہ ایسی فضول باتیں ہو گئی ہیں آج کل. جو کرنا ہے کھل کے کریں. لوگ کیا ہے, لوگ تو کہتے ہیں باتیں کرتے ہیں, باتیں جو کرتا ہے کرتا رہے. تو یہ اب وہ مہنگائی کے حوالے سے آپ نے اوپننگ کی, مہنگائی کے حوالے سے جو ہے میں سن رہا تھا, یہ کوئی میرا خیال ہے یہ 2-3 دن میں پیاز ہی صرف جو ہے نا کوئی 60-70 روپے مہنگا ہو گیا. تو میں نے گھر میں سجیشن دی ہے کہ آپ ایسے کریں کہ سالن میں جو ہے نا سیب ڈال لیا کریں پیاز کی بجائے اور ٹماٹر کی, تو وہ کچھ تھوڑا سا سستا پڑتا ہے پھر اس. تو آئندہ کے لیے بھی جو ہے نا ان کو بھی جو ہے نا وہ اس طرح سے تسلی دیتے ہیں کہ آپ سالن میں سیب ڈال دیا. ویسے ایک اور کابینہ نے وزارت تجارت کی سفارش پر ایک ڈیسیژن لیا ہے کہ 15 اپریل تک پیاز اور کیلوں کی ایکسپورٹ پر پابندی, یعنی کہ ان کو برآمد نہیں کرنے دیا جائے گا, تاکہ جو ایکسپورٹ پر پابندی ہوگی تو جو لوکل مارکیٹ میں ہے تو شاید اس سے فرق پڑ جائے قیمتوں میں. یہ بھی ایک ہے, لیکن اوورآل چیلنج تو بہت بڑے ہیں جی اکانومی کے اوپر. لگتا ہے کہ یہ چیلنجز جون تک اتنے بڑھ جائیں گے کہ یہ سب اپنے وزن کے نیچے آ جائیں گے, اور وہ بھی وزن کے نیچے آ جائیں گے جن کو ڈیپوٹیشن پہ حکومت کے حوالے کیا. قادر خان مندو خیل صاحب, کامران مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ وزن بڑھتا رہے گا. میں نے کہا جب تک جمعیت حکومت میں شامل نہیں ہوگی یہ وزن بڑھتا رہے گا. جیسی جمعیت حکومت میں شامل ہو جائے, بلوچستان حکومت میں اور وفاقی حکومت میں, وزن ختم ہو جائے گی آٹومیٹکلی. اچھا صحیح. اچھا لیکن چلیں, آپ لوگ تو کابینہ کا حصہ ابھی تو نہیں ہے, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ بجٹ دیکھ کے اور پھر اس پر عوام کا ری ایکشن دیکھ کے پیپلز پارٹی فیصلہ کرے گی کہ کابینہ کا حصہ بننا ہے کہ نہیں. آپ کا تجزیہ سارا انکوں پہ, لیکن ایسے تو کوئی خبر ہم نے نہیں سنی ہے, کیونکہ ہمارے CSC نے جب ایک فیصلہ کر دیا کہ ہم نے حکومت کو سپورٹ کرنا ہے, جو کہ آپ بھی سمجھ رہے ہیں, کامران مرزا صاحب بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہماری مجبوری تھی. اگر ہم نہیں سپورٹ کرتے تو کرتے کیا, اور یہ حکومت بن نہیں سکتی تھی, یہ اسمبلی چل ہی نہیں سکتی تھی. اب ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہمیں حکومت نہ ملا تو ہم سب کو لات ماریں گے, تو یہ والی پالیسی تو ہماری ہے ہی نہیں ہے. تو اور باقی یہ جو آپ بات بتا رہے ہو, ایسی ان باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے, اور مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کابینہ میں شامل ہوگی. کیونکہ وزیر اعظم نے کہا تھا اپنے حلف کے بعد بھی کہ ہم دوبارہ درخواست کریں گے پیپلز پارٹی کو, اور پھر کل رات بھی ملاقات ہوئی. تو یہ چل رہے ہیں خدشات. لیکن آپ کیا بتائیں, یہ بتائیں سر جی, آج جو کابینہ کے اجلاس کے فیصلے آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں کچھ, کہ سب سے اولین ترجیح کا جو ہے وہ مہنگائی پر قابو پانا ہے. رمضان میں کسی بھی طرح جو قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے یہ قابل برداشت نہیں ہے. سخت مانیٹرنگ کمیٹیز بنانے کو کہہ دیا. آپ کو خود معلوم ہے کہ اس وقت عام آدمی کی جو حالت ہے وہ اب کم از کم 9 اپریل 2022 کے بعد ایک اتنا پلوں کے نیچے سے پانی گزر چکا ہوا ہے. تو اب آپ بتائیں کہ یہ کس طرح یہ چیلنج اوورکم کیا جائے گا. دیکھیں, اگر آپ اس ایک بات پہ غور کر لیں, چاہے ہماری حکومت ہو یا پچھلی ہو یا اس سے پچھلی ہو, بحیثیت معاشرہ ہم سب کرپٹ ہو چکے ہیں. آپ اگر ریڈی والے کو دیکھیں, دکان والے کے دیکھیں, دودھ والے کو دیکھ لو, ہر آدمی نے اپنی جو ہے نا وہ ایک لوٹ مار مچائی ہے. اور اس سلسلے میں یقیناً حکومت کی بھی کمزوری ہے کہ مانیٹرنگ ٹیمیں نہیں ہے جس کو مانیٹر کر لے. اور پھر آپ یہ سب لوگ, یہی ریڈی والا جو ہے نا وہ حکومت کو گالیاں بھی دیتا ہوگا, لیکن خود آت میں جو ہے نا اگر جس طرح سے جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا چوری کے دوسرے سائڈ سے کسی گاہ کو ذبح کرنا ہو تو وہ دیر نہیں کرے گا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزوں کے اوپر فوکس کرنا چاہیے, اور
ہمارے لیے تو بڑی شرم کی بات ہے بحیثیت مسلمان. جب آپ دنیا میں جائیں گے جہاں کرسمس ہوتا ہے وہاں چیزیں سستی ہو جاتی ہے, اور ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ جہاں مبارک مہینہ آتا ہے چیزیں جو ہے نا وہ ڈبل ہونا شروع ہو جائے گی, اور ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور بڑے پانچے اٹھا کے مسجدوں بھی جاتے ہیں, کوئی نماز بھی نہیں قضا کرتے, اور جب اپنی دکان اور اپنی ٹھیلے پہ بیٹھ جاتے ہیں پھر لوٹ مار میں ہم کوئی کسر بھی نہیں چھوڑتے ہیں. صحیح, یہ ہیں مسائل ہیں بالکل. شوکت بسرا صاحب, ایک تو کابینہ بن گئی, مبارک ہو جی, حکومت کا سلسلہ ہو گیا, ترجیحات بھی آپ کے سامنے آ گئی ہیں. سب سے پہلا آف کورس چیلنج جو ہے وہ اکنامک ریوائیول ہے. آپ لوگوں کا ابھی تک سٹانس یہی ہے کہ جی ہم نے حکومت نہیں چلنے دینی, چاہے وہ پارلیمان میں ہو یا پارلیمان سے باہر ہو. لیکن نمبر اب آپ کا اتنا قطعی طور پر نہیں رہا, وہ چاہیں تو کچھ بھی پاس کروا سکتے ہیں اور ان کو کوئی اب کس قسم کی کوئی پریشانی ہے نہیں. ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسرا یہ کہ یقیناً میں سن رہا تھا کہ چیلنجز بہت بڑے ہیں, لیکن مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر جو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی ہیں, وہ کہہ رہی تھیں کہ میکنزم ہے ہی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتا پرائس کنٹرول کا. یعنی کہ انہوں نے اپنی تمام اپنے چچا کی, اپنے والد صاحب کی حکومتوں کو ڈسکریڈٹ کر دیا. زمیر حیدر صاحب, سب سے پہلے تو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے. تمام عالم اسلام کو, پاکستانیوں کو, اور خاص طور پہ چونکہ میں آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوں, اپنے ضلع بہاول نگر کے اپنے حلقے والوں کو, تحصیل اورنگ تحصیل فوٹ عباس والوں کو رمضان المبارک مبارک ہو. اور اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے, غزہ میں معصوم بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو کشمیر میں ہو رہا ہے ظلم ڈھائے, اور جو پاکستان میں ظلم جبر کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, اللہ سے دعا ہے کہ اس بابرکت مہینے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو انصاف دے, اور ظلم جبر کی جو واردات ہو رہی ہے جو دنیا بھر میں, اللہ تعالیٰ اس سے سب کو محفوظ رکھے اس بابرکت مہینے کے. مہنگائی سب سے اچھا, باقی آپ نے رہا حکومت اور اسمبلیاں. ضمیر حیدر صاحب, جس سسٹم کی, جن اسمبلیوں کی جو نظام ہی 2 نمبری پر, جو واردات پر, جو غیر منتخب لوگ ہیں, غیر آئینی عہدیدار ہیں, یہ حکومت جعلی, اسمبلیاں جعلی, اور جو لوگ اسمبلی کا حصہ ہیں بیٹھ گئے. میں گزارش کرتا ہوں, میں ان لوگوں کے متعلق گزارش کر رہا ہوں جن لوگوں نے اللہ نبی کے ناموں کے نیچے کھڑے ہو کر, 99 ناموں کے نیچے کھڑے ہو کر قرآن پاک پہ حلف دیے ہیں اور جھوٹے حلف اٹھائے ہیں. اور قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور وہ غرق ہوں گے جو جھوٹا حلف اور قسم اٹھائیں گے. وہ اللہ کا فیصلہ ہے, اللہ کا فیصلہ ہے نا, قرآن میں آ چکا ہوا ہے. ضمیر حیدر صاحب, میں اس لیے کہہ رہا ہوں جو بھی سزا جزا ہے وہ ضمیر حیدر صاحب, آپ لوگ اپنے مقدمات تو لے کر جائیں گے عدالتوں میں. ضمیر حیدر صاحب سن لیں جی, یہ میں پھر کہنے لگا ہوں, 24 سیٹوں والا پاکستان کا صدر, 17 سیٹوں والا ڈگی والی سرکار, وہ وزیر اعظم جو 4 دفعہ پہلے یہ حکومتوں میں رہ چکے ہیں, وزیر اعظم چکے ہیں, وہ وزیر اعظم. آپ کون سی گورننس کی بات کرتے ہیں, کون سی حکومت کی بات کرتے ہیں؟ یہ وہ پارٹیاں ہیں جنہوں نے 3-3, 4-4 باریاں لی ہوئی ہیں. کیا ان کی حکومتیں پہلے بنگلہ دیش یا افغانستان یا انڈیا میں تھی ان کی حکومتیں؟ یہاں پہ ان کے میاں نواز شریف صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم رہے, میاں نواز شریف صاحب دوسری بار وزیر اعظم, 4-4 باری وزیر اعلیٰ رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک کا نظام بدل دیں گے. پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں 80-90% قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, یہ جعلی نظام نہیں چل سکے گا. آپ جب عوام کی سپورٹ حاصل نہیں ہوگی, آپ کس طرح نظام کو چلا لیں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں مہنگائی کم کر دیں. سب سے پہلے تو یہ کریں نا, جو لوگ اس وقت حکومت میں, آدھی سے زیادہ اسمبلی ہے جعلی اسمبلی ہے جنہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے, پنجاب میں بھی, مرکز میں بھی, کراچی کے لوگوں نے بھی. مجھے بتائیے کہ جب جال سازی کے ذریعے آپ جو اسمبلیاں وجود میں آئی ہیں وہ کس طرح ڈیلیور کر سکیں گی؟ اور دوسری بات, کیا یہ وہی پارٹی ہیں نا 4-4 باریاں لینے کے بعد ہمیں کہا گیا کہ عمران 76 سال ہو گئے پاکستان کو آزاد ہوئے, ضمیر حیدر صاحب 3.5 سال اس میں عمران خان کی حکومت ہے. یہ پارٹیاں آئیں, پی ڈی ایم ٹولہ جو آیا تھا کہ ہم آئیں گے, مہنگائی ختم, بے روزگاری ختم, آٹا, چینی, گھی, دال, پیٹرول, ڈیزل, کیا ہوا؟ ملٹی پلائی ہوگی قیمتیں. آپ نے کہتے ہیں کہ ملک کو نقصان ہی آپ اتنا پہنچا کر گئے تھے. ہاں, 3.5 سال میں عمران خان نے یہ نقصان پہنچایا کہ عمران خان نے یہاں پہ لوگوں کو ہیلتھ کارڈ دے دیا, عمران خان نے یہاں پہ لوگوں کو پناہ گاہیں دے دی, عمران خان نے لوگوں کو عزت نفس دے دی اور غیرت سے جینا سکھا دیا. عمران خان میں اور چاہتا کیا تھا کہ یہاں پر ہر کسی کے لیے قانون برابر ہو, یہاں پر جو رول آف لا ہو. عمران خان کا قصور ہے. اچھا مجھے ایک بات بتا دیں نا, میری بات بتائیں. بسرا صاحب دیکھیں, آپ کی باتیں بالکل صحیح ہیں,
لیکن اب تھوڑا سا ہم گریجویٹ کر لیتے ہیں. کس طرح؟ سن لیں نا, دیکھیں آپ لوگوں نے بھی تو حلف اٹھا لیا, اب آپ تنقید کر سکتے ہیں حکومت کی پالیسیز کے اوپر, آپ احتجاج کرنا جو آپ کا لیگل ہے رائٹ, وہ آپ احتجاج جاری رکھیں. آپ کی بات اپنی جگہ, لیکن عام آدمی کو اگر اس سے نقصان پہنچے گا کہ اگر آپ کے تحریک احتجاج سے عام آدمی پریشان رہے گا, کاروبار زندگی معطل ہوگا, تو آپ مجھے عام آدمی کس کو کہتے ہیں؟ عام آدمی کس کو کہتے ہیں آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگا دیا, عمران خان کو دیوار سے لگاتے لگاتے پاکستان کو دیوار سے لگا دیا, پارٹی توڑ دی, پریس کانفرنس کروا دی, بلہ چھین لیا, آپ نے کیمپین نہیں کرنے کی, لیڈر جیل میں ہے. عوام, آپ کہہ رہے ہیں عوام کا سوچنا ہے نا ہم نے, ڈیموکریسی کے آف دی پیپل, بائی دی پیپل, فار دی پیپل. آپ جب عوام نے فیصلہ دے دیا کہ 2/3 اکثریت دے دی عمران خان کو کہ یہ ہمارا حکمران ہوگا, یہ ہمارے فیصلے کرے گا, ان کے فیصلوں کے نتیجے میں تو پہلے تباہی آئی ہے, پہلے سونامی آئی ہے. مجھے ایک بات بتائیں, میں چیلنج دیتا ہوں اس بات کا, یہ وہی ہے نا, ہمیں تو GITs میں یہ بتایا گیا تھا کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے, TTs ہوئی ہیں, ان کا سارا مال باہر پڑا ہے, ہم باہر لے کے آئیں گے. وہ کدھر گیا سارا کچھ؟ آپ کے پاس 3.5 سال تھے عمران خان صاحب کے پاس, ٹھیک ہے انہوں نے کیسز ان کے دور میں نہیں پرانے بنے ہوئے تھے, کچھ ان کے دور میں بھی بنے, لیکن کسی کیس کو لاجیکل اینڈ تک نہیں پہنچا سکے. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اس وقت آپ کے اٹارنی جنرل سے جو وہ کیس لے کر چل رہے تھے, آپ کے جو ہے وہ سرکاری وکیل جو ہے ادھر جا کے کھڑے ہو رہے تھے. اب یہ دیکھیں نا, پھر آپ ان کو آپ نے کمال بات کر دی ہے. 4 دن پہلے 45 سال قبل شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا, کہا گیا یہ جوڈیشل مرڈر ہے, اور مجھے یوں لگا جب فیصلہ آیا نا کہ شاید شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی رک گئی ہے. اب کیا ہم بات کر رہے ہیں, عدلیہ میں ریفارمز کس نے کرنی ہے؟ شوکت بسرار نے کرنی ہے یا وزیر اعظم نے کرنی ہے؟ آج آپ کی عدلیہ اگر دنیا کے اندر آپ چلے جائیں, یہی تو مسئلہ ہے. عدلیہ نیچے کے ممالک میں ہمارا پہلا یا دوسرا نمبر ہے. جب آپ نے سنے ایک بات ایسی چھیڑ دی ہے, ہم لوگوں کے فکر کر لینے سے ہمارے دل بہت دکھے ہوئے ہیں. ایک بندے کی کہانی ہے, جب ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے, میری ماں بہن بیٹی اس ریاست میں محفوظ نہیں ہے, تو میں کس کے پاس رہوں جا کے, میں کس کے پاس جاؤں؟ میں بتائیں مجھے, میری مائیں بہنیں بیٹیوں کو کہا گیا. اس کا حل صرف سڑکوں پہ آنا ہے, کیا کریں مجھے بتائیں. اچھا مجھے بتائیں, کیا اس سے آپ کو انصاف مل جائے گا؟ ضمیر حیدر صاحب, سر دیکھیں نا, بات میں جو کر رہا ہوں, آپ کے پاس فورمز موجود ہیں, آپ ابھی اس وقت آپ لوگوں نے اب حلف اٹھا لیا ہے. میرا صرف ایک پوائنٹ ہے, یہاں تو آپ جاتے ہی نا, سن لینا حلف کیوں اٹھایا, اور پھر آپ روڈ پہ رہتے ہیں. خیال ہے کہ حلف اٹھایا ہے کہ ہم نے وہاں پر, ہمیں تو وزیر اعظم بناتے تھے, ہم نے حلف اس لیے اٹھایا ہے کہ ہم نے ان کو اسمبلیوں کے اندر نو ڈائلاگ, نو مذاکرات, نو موو آن, بالکل یہ دیکھیں یہ لائن ہے, نہیں کراس کرنے دیں گے, حکومت چلتے رہیں گے, معاملہ نہیں چلنے دیں گے. آپ چلیں, ہم بھی ادھر ہی دیکھ لیں گے نا. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد میں چاہوں گا کہ اپنا سینیٹر کامران مرزا صاحب بھی اس پر بات کر دیں کہ کیا یہی ایک طریقہ رہ گیا, کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اناؤنس کر دیا ہے کہ جی اب صرف تحریک ہوگی اور بلوچستان, سندھ, خیبر پختونخوا میں جلسے کرے گی, اور پنجاب میں تو خیر وہ بھی ہم آپ کو سنواتے ہیں کہ مریم صاحبہ نے کیا کہا. بریک کے بعد ویلکم بیک. ناظرین, پنجاب میں مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر ہیں, انہوں نے کہا کہ سیاست کی آڑ میں عوام کے لیے جو مشکلات پیدا کریں گے ان سے سختی سے, وہ بھی ہم آپ کو سنوا دیتے ہیں. لیکن چیلنج جو ہے اب پنجاب کی عوام کا وہ بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, غربت ہے, لیکن ان کی یقیناً اس سے ریلیٹڈ ہے, کیونکہ اگر عام آدمی کو نقصان پہنچ رہا ہے, عوام کو نقصان پہنچ رہا ہے, کاروبار زندگی رکے گا تو پھر مشکلات تو پیدا ہوں گی عوام کے لیے. جی کامران مرزا صاحب, مولانا صاحب بھی تحریک کا اناؤنس کر چکے ہیں. مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ اگر ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں گے تو اجازت نہیں دیں گے. تمام جن کے ساتھ آپ اس وقت مل کر تحریک نکال رہے ہیں, مولانا صاحب بھی, وہ بھی حلف اٹھا چکے ہیں, اسمبلیز میں موجود ہیں, کہتے ہیں ہم حکومت نہیں چلنے دیں گے. اس سے پھر معاملہ چلیں گے کیسے کامران مرزا صاحب؟ اب اور کہا یہ جا رہا ہے کہ صدر زرداری کے حلف اٹھانے کے بعد جو مفاہمت کا بادشاہ ہیں, اگر وہ آپ کو اپروچ کرتے ہیں تو کیا سننے کو کچھ تیار ہوں گے کہ چلیں ٹھیک ہے آپ لوگ احتجاج بھی جاری رکھیں, لیکن
کم از کم یہ تو دیکھ لیں کہ ملک کو چلنا ہے آگے. ملک ہمارا ہے کہ ہم اس کو یقیناً چلنے بھی دیں گے, چلائیں گے بھی. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں ملک کو کوئی خدا نخواستہ نقصان پہنچانے کی بات کریں. مگر ہاں, اگر اس ملک میں کوئی دستور ہے اور دستور کے منافی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس بات پہ احتجاج جو ہے وہ دستور جو ہے ہم کو اجازت دیتا ہے. ویسے مریم بی بی نے کہا کہ جو کچھ کہا ہے اب احتجاج کے حوالے سے, کیا یہ ان کا نقطہ نظر کچھ مہینے پہلے بھی تھا جب تک وہ سی ایم نہیں بنی تھی؟ کیا وہ خود احتجاج کا حصہ نہیں بنتی رہی ہیں؟ کیا وہ خود یہ سارے معاملات کا حصہ نہیں بنتی رہی؟ تو اگر وہ کل اس معاملات کا حصہ تھی تو آج دوسرے کے اگر احتجاج کریں گے تو وہ احتجاج آپ کو سننا پڑے گا. احتجاج کا معاملہ بڑا آسان سا ہے. ممکن ہے کہ ہم ساری باتیں غلط کر رہے ہوں, الیکشن کے حوالے سے, مینڈیٹ کے حوالے سے, مریم بی بی ٹھیک کر رہی ہوں, ان کے چچا حضور ٹھیک کر رہے ہوں, اپنا زرداری صاحب ٹھیک کر رہے ہوں, تو 10% ہلکے کھلوا لیتے اور کھلوانے کے بعد جو ہے ان کا آڈٹ جاتا ہے. اگر آڈٹ میں اگر یہ ساری باتیں جو ہے نا ان کا مینڈیٹ درست ہے تو ہم جو ہے نا ان سے سوری کرتے ہوئے اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں گے, ہم کوئی احتجاج نہیں کریں گے. اور اگر وہ 10% حلقوں پہ کھلنے کے بعد جو ہے اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ وہ 10 کے 10% حلقے بلکہ 11-12% اس سے بھی زیادہ حلقوں میں جو ہے وہ کچھ زیادہ اگر کچھ گڑبڑ نکل آئی اور وہ کوئی تیسرے, چوتھے, پانچویں بلکہ 13ویں نمبر تک کے لوگ جو ہے نا وہ جیتے ہوئے ڈکلیئر ہوئے, پھر جتنے بھی ساتھی ہیں ان کے چچا صاحب ان کے پھر یہ ریزائن کریں گے, پھر اس کے بعد نیا الیکشن اناؤنس ہوگا, کوئی نئے الیکشن آئے کے مطابق فیئر اور فری الیکشن کے اوپر, تو ان کو کوئی اعتراض اس صورت میں تو نہیں ہونا چاہیے. تو بیٹھ جائیں, بات بڑی آسان سی ہے. بولے کون کون سے حلقے کھلوانے ہیں بھائی, آؤ 10% حلقے کھولتے ہیں چاروں صوبوں میں ریشو کے حساب سے, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ جاتا ہے اس کا. اگر ان کی بات درست تھی ہم ان کو مانیں گے, ہم کہیں گے جی ہم غلط تھے, اور اگر ہماری بات درست ہوئی پھر ان کو بھی تو ماننی چاہیے. مطالبات بڑھتے جا رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی نے جیل سے یہ کہا تھا کہ جی 4 حلقے کھلوا لیں, اور برزا کام صاحب نے اپنے دریا کوزے میں بند کر دیا. یہ مانے ماشاءاللہ سر, دیکھیں اتنے بڑے وکیل ہیں اور اتنی خوبصورت سے بات, ایک لفظ سے ہم اتفاق کرتے ہیں سر بالکل, لیکن اس بات کا جواب نہیں دیا کہ پارلیمنٹ میں حلف بھی لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر پارلیمنٹ کو چلنے بھی نہیں دیں گے. اس بات کا جواب یہ کہتے ہیں کہ ڈاکہ مارنے کے بعد آپ ڈاکوؤں کے ساتھ صلح کر لیں, اور ڈاکو صلح کب کرنے کو کہہ رہے ہیں سر آپ کو؟ بات یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ آئیں جتنے حلقے ہیں. چلیں اس پر کامران مرزا صاحب کہنا چاہیں گے کچھ یہ کہ حلف اٹھا کے اس کے باوجود بھی اتنی سٹرونگ لائن لینا ہے؟ اگر آپ وہ کہنا چاہتے ہیں کوئکلی تو کہہ دیں, ورنہ میں ذرا قادر خان مندوخیل صاحب کی طرف جاؤں گا کہ اگر یہ 10-11 پہ مانتے ہیں. جی بتا دیتا ہوں, اس میں بات بڑی آسان سی ہے. آپ فورم جو ہے نا وہ اپنا لوز کر کے اس سے باہر آ کے, پچھلی دفعہ آپ ہمیں تانا کیا کرتے چونکہ مولانا جو ہے نا وہ اسمبلی میں نہیں ہے اس لیے آپ احتجاج کر رہے ہیں. اس دفعہ آپ یہ تانا دے رہے ہیں کہ چونکہ آپ نے اوت لے لیا ہے اس وجہ سے جو ہے نا آپ کا احتجاج حق نہیں بنتا. احتجاج جو ہے میرا دستور نے اس حق کو تسلیم کیا ہوا ہے, اور میں کوئی فورم خالی نہیں چھوڑنا چاہتا. میں اسمبلی میں بھی ٹف ٹائم دوں گا, میں اسمبلی سے باہر بھی ٹف ٹائم دوں گا. بات میری بڑی آسان سی ہے کہ 10% حلقے کھلوائیں, اور اس کے بعد اگر ہم غلط تھے ہم ساری کریں گے, آپ غلط تھے آپ سٹیپ ڈاؤن ہوں گے. صحیح. قادر خان مندوخیل صاحب, سر مان لیں گے میرے خیال 4 سیٹیں پہلے بانی پی ٹی آئی نے کلیم کیا تھا کہ 4 سیٹیں کھلوا لیں. اگر 10% بھی کھلواتے ہیں تو اور اس کے نتیجہ آ جاتا ہے تو, اور ان میں سے کچھ چلی بھی جاتی ہیں تو پھر بھی آپ کی حکومتوں کو کوئی فرق تو نہیں پڑے گا. کیا کہتے ہیں قادر خان مندوخیل صاحب؟ یہ جو باتیں بڑی گالی گلوچ والی, دھمکیوں والی یہ بسرا صاحب کہہ رہے ہیں, یہ فلاں 24 سیٹوں کا صدر فلاں اس کا, ذرا ان سے یہ پوچھے, ایسا کریں الیکشن کمیشن کا نام بسرا الیکشن کمیشن رکھ لیں, پھر آپ خود گھر میں ہی بولیں گے. یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جس میں آپ کے 92 MNA ہیں, یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جس کو پختونخوا کی حکومت پہ آپ برائے جوان ہیں. اور سوال یہ ہے کہ یہ جو باتیں کر رہا ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, کیا ہوا جب عمران خان صاحب گرفتار ہوا کتنے لوگ نکلے, ذرا درجن گن کی دکھائے. اور کل جو تاریخی انہوں نے کہا احتجاج ہوگا, آپ مجھے پورے پنجاب میں, سندھ کو تو چھوڑو, یہاں تو اس کی 100 آدمی بھی نہیں تھے, سندھ میں تو تھے ہی نہیں, کراچی میں 100 آدمی بھی نہیں تھے ان کے, یہاں پنجاب میں لاہور میں آپ گن لیں کیمرے کے آنکھ سے کتنے لوگ تھے, پورے پاکستان کے گن لیں, اکٹھے کر دیں
یہ 5,000 سے اوپر کر کے دکھائے. یہ باتیں ایسی دھمکیوں والے کر رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, کیا تلوار لے کے بیٹھے گے. بھائی آپ نے اس وقت کچھ نہیں کر سکے جب آپ کا چیئرمین گرفتار ہوا, آپ اس وقت کچھ نہیں کر سکے جو آپ کے دھاندلی ہوا, کل آپ کچھ نہیں کر سکے, آگے بھی اسی تنخواہ پہ آپ کام کرتے رہیں گے. آپ جو ہے نا وہ اپوزیشن لیڈر کی مزے اٹھاتے رہیں گے, لاجز کی مزے اٹھاتے رہیں گے, کمیٹیوں کو اٹھاتے رہیں گے, اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. ہاں آپ نے روٹی روزی حلال کرنے کے لیے 2-4 منٹ کے لیے آپ اچھل کود کریں گے اور کچھ نہیں ہے. سوال یہ ہے, آپ مجھے بتاؤ کہ آپ نے 3.5 سال میں کیا کیا. آپ کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے نے 10,000 ارب لیے اور پاکستان میں قرض. آپ 3.5 سال میں, انہیں تو 10 سال میں لیے 10,000, آپ نے 3.5 سال میں 26,000 ارب لیا ہے. آپ نے کون سی فیکٹری بنائی, آپ نے کون سی انڈسٹری بنائی, آپ نے 250 لنگر خانے کھول دیے. یہ آپ کا کارنامہ, آپ کی وہ بکرے اور آپ کے کٹے اور وہ انڈے مرغیاں, یہ آپ کی سوچ ہے, یہ آپ کی پلاننگ ہے. آپ نے کیا کیا 3.5 سال میں. اب صورتحال, میرا سوال یہ تھا کہ کیا زرداری صاحب اب صدر کی سیٹ پر بیٹھ گئے ہیں کہ کیا وہ مفاہمت کے بادشاہ سمجھے جاتے ہیں؟ وہ ان کا پہلے روز بھی جب حکومت ابھی نہیں بنی تھی, ابھی نہ وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے, نہ انہوں نے حلف اٹھایا تھا, تب بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آئیں ہمارے ساتھ چلیں. اب وہ بھی رول جاری رکھیں گے کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ معاشی استحکام ہے, اور معاشی استحکام ہم سنتے آ رہے ہیں پچھلے 2 سالوں سے کہ سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام ہوگا. محترم, آپ مجھے بتا دیں کہ جب 2018 کا سسٹم بٹھا کے اور ان ناصور کو پاکستان پہ مسلط کر دیا ہے, اس وقت بھی بلاول صاحب نے کہا عمران خان قدم بڑھاؤں تمہارے ساتھ ہے, تو جواب میں کیا الفاظ ملے تھے؟ زرداری صاحب کا یقیناً ایک زرداری سب سے یاری ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, مفاہمت کا بادشاہ. مگر آپ یہ بتاؤ, یہ گالی گلوچ اور یہ ہوا میں دھمکیاں دینے کا, ان گالی گلوچ بریگیڈ سے بات ہو سکتی ہے؟ اور یہ کریں گے کیا؟ کچھ بھی نہیں کریں گے. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, جب گرفتار ہوا, جب گھر کے اندر تھا تو پیٹرول بم اور کیا کہتے ہیں وہ جو بین آرگنائزیشن تھی ان کے لوگ گھر سے نکل رہے تھے. اس کے بعد جب گرفتار ہوا تو کیا ہوا, کل کیا ہوا؟ وہ بھائی خالی پیلی کی دھمکیاں, معاشرے کو خراب کرنے کی باتیں, یہ آپ کی بس کی بات نہیں ہے. آپ اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں گے, آپ مراد کے مزے اٹھاتے رہیں گے, آپ اسی طرح جو نا آپ پختونخوا حکومت 10 سال میں آپ نے کیا کیا ہے؟ ایک پروجیکٹ تو بتاؤ جو آپ نے کیا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر ان دوبارہ ان کو, یہ تو ہمیں پتہ نہیں کس نام سے پکار رہے ہیں, اب یہ دوبارہ اس ٹولے کو اگر پاکستان کے اوپر مسلط کے تو کیا کریں گے؟ جو 10 سال میں پختونخوا میں دودھ کی نہریں بہا دی ہے, جو 3.5 سال میں وفاقی حکومت پر پنجاب حکومت نے انہیں کیا کی ہے. سوال یہ ہے, خدا کا واسطہ آپ پاکستانی عوام پر رحم کر لیں. آپ جو افراتفری کریں گے اس کا رزلٹ کچھ نہیں نکلے گا. میں آپ کو کیا بتا دوں, آپ کو چاہے مریم نواز کی سپیچ ہو یا وزیر داخلہ کی سپیچ ہے, بالکل صحیح. شوکت صاحب, ابھی صحیح, وزیر اعظم نے کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہمیں عوام کی خدمت کے لیے شبانہ روز محنت کرنی ہے. وہ ان کا یہ بڑا پرٹیکولر ورڈ ہے, اور وہاں پہ وہ محنت کا ایجنڈا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب آج کابینہ نے حلف اٹھایا, کابینہ کا اجلاس کر لیا, اور یہ واضح طور پر چیز ہے کہ بہت تیزی سے معاملات کو لے کر چلنے کی خواہش مند ہے, کیونکہ IMF کے ساتھ معاملات ہیں. اب محسن نقوی صاحب بھی آگے ہیں. وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید جہاں سے کہانی ختم ہوئی تھی, اگر آپ لوگ باز نہ آئے تو پھر کہانی چلتی رہے گی, پکڑ دھکڑ نہیں چھوٹے گی. آپ کہہ رہے تھے بہتر یہ نہیں ہے کہ پکڑ دھکڑ کے بجائے ڈائیلاگ پہ جا کے اپنے فورمز, الیکشن ٹرائیبیونلز, عدالتیں, وہاں سے فیصلے کرائیں. عدالت جوڈیشل کمیشن اناؤنس کر دے کہ اتنے حلقے کھول دیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے خطاب کیا, کابینہ سے بات ہوئی, جعلی وزیر اعظم نے جعلی کابینہ سے بات کی, اور ان کی اونیاں جاڑیاں وہ شو بازی والی جو ہیں وہ تو پوری پاکستان اس کو جانتا ہے. اور دوسری بات یہ جو ہمیں بتا رہے تھے ابھی مندو خیل صاحب, 15 سال سے حکومتیں سندھ کے اندر جہاں پہ آج بھی بکرے اور کٹے بندے ہوئے ہیں اسکولوں کے اندر, ہمیں نہ بتائیں یہ بات, باریاں لینے والے. ان کو آپ نے یہ کہا ابھی کہ مریم بی بی یہ کہتی ہے کہ بڑے آنی ہاتھوں سے نپٹوں گی. ظاہر ہے ضیاء الحق کی تربیت ہے. ضیاء الحق آج اعجاز الحق جو میرے سے 40,000 ووٹوں سے ہارا ہوا ہے, 3رے نمبر پر ہے میرے حلقے سے, اورنگ آباد فوڈ آباد سے. آمد ڈکٹیٹر ضیاء الحق کا بیٹا, چیلنج ہے جس مرضی فورم پہ لے آئیں, 40,000 ووٹوں سے ہارا ہوا ہے. اب وہ بھی روحانی اولاد کٹھی ہو گئی ہے, اور کل ایک عجب تماشا دیکھا, کیا کیا اقتدار کے لیے بندہ کرتا ہے. آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ میں شیخ ذوالفقار علی بھٹو کا جانشین ہوں, اور جیے بھٹو وہ اعجاز الحق سے ووٹ مانگ رہے تھے, ضیاء الحق کے بیٹے سے جنہوں نے ان کو شہید کروایا, انہوں نے پھر ووٹ دیا, جفیاں ڈالی.
یہ ہے ان کا جینا اور مرنا صرف ایک بات سے ہے. دیکھیں وہ تو پھر مریم میاں نواز شریف صاحب کے جو ادھر فیصل مسجد میں کھڑے ہو کے جو تقریر ہے وہ اگر سن لیں تو وہ تو چیزیں ختم. اچھا نہیں ویسے بات یہ ہے کہ اب کیا ہم حل بڑا مرتضیٰ کامران صاحب نے بات دیکھو نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ کل بڑا عجب نظارہ تھا. جس نے گھسیٹنا تھا وہ وزیر اعظم بن گیا, جس نے گھسیٹا جانا تھا وہ صدر بن گیا, اور پھر شیر و شکر تو اے لے لے تو اے لے. نہیں وہ کابینہ کا حصہ میں بتاتا ہوں نہیں سن تو لے. تیرا ابا صدر ہے, تیرا ابا وزیر اعظم ہے, تیری بیٹی وزیر اعلیٰ ہے, تو گورنر لے لے, تو صوبہ پنجاب لے لے. حل ایک ہے, ابھی بتا دیتے ہیں, یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے. آپ نے عمران خان کو 6 مہینے سے جیل میں ڈالا ہوا ہے, کیا ہو گیا ہے؟ خان صاحب نے پورا پاکستان کھڑا ہو گیا خان صاحب کے ساتھ. آخر تو خان صاحب نے نکلنا ہے, کتنی دیر قید کر لیں گے؟ پورا پاکستان خان ہے, پورا پاکستان خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے. ایک ہی طریقہ ہے آگے بڑھنے کا. قادر خان آگے بڑھنے کا کہہ رہے تھے کہ وکیل بندے نہیں نظر آ رہے, اور آنے والے دنوں میں آہستہ آہستہ اور کم ہوتے جائیں گے. بندے نظر آئے نا, بندے نظر آئے 8 فروری کو. پھر آپ کو فارم 47 یاد آ گیا. انہیں ایک دوسرے کو پیچھتے بہتر سمجھے تو 47 والا ہے کہ 45 والا ہے. میری ضمیر حیدر صاحب ایک راستہ ہے, تینوں ہم وکیل ہیں. یہ 12 حلقے کہہ رہے نا, 12 حلقے دکھا دیں. اگر ہم ثابت نہ کر سکے ہم ان سے معافی بھی مانگیں گے, ہم اسمبلی کا حصہ بھی ہوں گے. لیکن اگر یہ کوئی کہے کہ آپ عوام کے ووٹوں پہ ڈاکہ مار کے عوام کو, لوگوں کو یہ سمجھیں یہ کیڑے مکوڑے ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, تو مجھے ضمیر حیدر صاحب ایک بات بتا, طریقہ کیا آگے بڑھنے کا؟ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے پھر تو کاکڑ فارمولا ٹھیک تھا, جتنا بڑا مجرم اتنا بڑا ہوتا. خواجہ آصف ریحانہ ڈار کے خاندان کے ساتھ کیا نہیں ہوا ہماری اس ماں کے ساتھ؟ میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں. 50,000 سے آ رہے ہوئے ہیں, کوئی شرم اور حیا ہی نہیں ہے. آپ نہیں, آپ کس کو جمہوریت کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ کس کو حکومتیں کہتے ہیں؟ صحیح چھوڑ دیں یہ سسٹم, بند کریں. آئین کی کتاب جو ہو چکی ہے بادشاہت کا اعلان کر دیں. تو اسی بات سے تو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ یہ چھوڑ دیں, آپ لوگ اس طرح کے حالات نہ پیدا کریں. پہلے کہاں جمہوریت ہے سر؟ جو بھی ہے سر, جیسی بھی ہے, خدا کے لیے آپ لوگ ہی کہتے ہیں کہ جمہوریت آمریت سے بہتر ہے. یہ جمہوریت نہیں ہے, میں کامران مرزا صاحب, یہ آمریت کی بدترین شکل ہے. 4 مارشل میں یہ نہیں ہوا تھا جو آج ہو رہا ہے. میں کامران مرزا صاحب کوئی طریقہ ایسے کہ خدا نہ خواستہ کہ ہم کسی بڑے اس میں امتحان میں نہ پڑ جائیں, اس سے بچنے کے لیے کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ کہ مطلب اگر آپ لوگ یہی بات پہ رہے اور وہ لوگ اگلے بھی نہ مانے تو پھر تو ہم ایک بند گلی کی طرف چلے جائیں. اچھا ہماری بات پہ اعتراض ہے کوئی؟ فل کوٹ بنا دیں. چلیں میں پوچھ لیتے ہیں نا جی. پہلے کامران مرزا صاحب کوئکلی بتا دیں تو پھر میں فائنل کمنٹ قادر خان مندوخیل سے لینا چاہوں گا. کوئی امتحان ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ دستور توڑا جا رہا ہے, یہ ملک کے مینڈیٹ جو چلانا ہے چوزن ریپرزنٹیٹیوز کے ذریعے چلانا ہے نا, ہم بالکل غلط کہہ رہے ہوں گے, 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں نا. دراصل اس سے پہلے بھی جو ہے نا حلقے کھلے ہیں نا ناصر الملک صاحب کی سربراہی میں, اسی پہ آ جائیں. ہم بالکل جخ مار رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں, مان لیتے ہیں 1 منٹ کے لیے, مگر ملک کو چلانا ہے نا. یہ تو بہت اچھے ہیں, مفاہمت کے بادشاہ ہیں, ایک دوسرے جو ہے نا دوسرے بھی پتہ نہیں کس چیز کے بادشاہ ہیں. مفادات ہیں. سر ایک سیکنڈ پلیز. اس کو بڑا آسان سا ہے کہ اس پہ ایک بینچ بنا لیں اور اس کے ساتھ کوئی 4 5 6 ایکسپرٹ ہوں جو الیکشن کے حوالے سے ہوں, وہ بیٹھ جائیں, ان کو 10 12 حلقے 15 حلقے 20 حلقے دیتے ہیں اور اس کا آڈٹ کروا کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جی الیکشن غلط ہوا. اگر درست نہیں ہوا تو پھر آپ مان لیجیے کہ درست نہیں ہوا, پھر کوئی الیکشن ہونا چاہیے. چوزن ریپرزنٹیٹیو کے ذریعے چلنا چاہیے ملک کو, اور اگر درست ہوئے ہم معافی مانگیں گے ان سے. بالکل چلیں, آپ بالکل صحیح آ گیا, لیکن پوری قوم کے سامنے لائیو معافی مانگیں گے. اب یہ تو ایک ڈویبل چیز ہے. بسم اللہ کریں, سجیسٹ کریں آپ آصف علی زرداری صاحب کو, صدر پاکستان کو, کہ مفاہمت کا ایک راستہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باقاعدہ ریفرنس بھیج دیں اور کہیں کہ جناب ایک یہ جو جوڈیشل کمیشن بنا کے کچھ حلقے کھلوا دیں ان کی مرضی کے مطابق, تاکہ ملک آگے کی طرف بڑھے. ورنہ کہا یہ جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ آئینی عہدے لے کے بہت کمفرٹیبل ہے. خدا نہ خواستہ اگر کوئی حالات خراب ہوتے ہیں, حکومت ادھر ادھر ہوتی ہے, تو آئینی عہدے تو قائم ہیں, وہ بیٹھے ہوں گے. جن پہ جو بھی کیس ہے, یا وہ کیس جھوٹا ہوگا یا سچا ہوگا, مگر اس کو انڈیپینڈنٹلی جو ہے نا اب وہ چلنا چاہیے اور اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ شیر آیا ڈرایا اور اس کے بعد جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا ایک بات, یہ کام ہونا چاہیے. دوسرے میں پہلے اس سے پہلے ہو چکا ہے, پریسیڈنٹ موجود ہے,
اسی طرح کا ایک بینچ بنے گا, اسپیشل بینچ بنے گا, اس کو مینڈیٹ دے دیا جائے کہ 1 مہینے میں 1.5 مہینے میں آپ یہ جو ہے نا اس معاملے کو کلیئر کر دیجیے. صحیح میں آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوں, میں اپنا حلقہ دیتا ہوں NA-163 بہاول نگر ہرون آباد فوٹا پاس. اگر میں ثابت نہ کر سکوں کہ میں جیتا ہوں 1 لاکھ سے, میں لکھ کے دیتا ہوں, میں سیاست چھوڑ دوں گا. چلیں جو بھی ہو, اللہ بہتر کرے اس ملک کے لیے. آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب, اور ان سے جو آج کابینہ نے ایک اتنا بڑا چیلنج اپنے سامنے رکھا ہے کہ مہنگائی پر کمی اور اکانومی کا ریوائیول جو ہے وہ ان کی اولین ترجیح ہے, اس پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب نے, معاشی معاملات پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب آج کابینہ کا پہلا اجلاس ہو گیا, حکومت کی جو تھی ساری چیزیں مکمل ہو گئیں, کابینہ بن گئی, اور پہلے اجلاس میں سب سے بڑا چیلنج کہ جی رمضان میں قیمتوں کو کم جو ہے بڑھنے نہیں دینا, کمیٹیاں بنا دیں, اور کوئی جو ہے کسی کو جو غیر ضروری منافع خوری کر رہا ہے اس کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں کی جائے گی. ٹاپ پرائرٹی آف کورس اگین اکنامک ریوائیول, اور سبسڈیز وہ کہہ رہے ہیں کہ عوام پس رہی ہے اور اشرافیہ کو سبسڈیز ملی ہوئی ہیں. اب یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ کون سی سبسڈیز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ختم کرنا. پھر کریک ڈاؤن آن کرپشن آف کورس, کیونکہ بہت سارا خاص طور پر جو ٹیکس ریونیو ہے وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے, جو ملی بھگت ہوتی ہے, تو یہ بھی ہے. اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات انہوں نے کہا ہے اشارتاً کہ ٹیکس ریٹ نہیں ٹیکس بیس بڑھانی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ ٹیکس بیس بڑھے گی تو ریونیو بڑھے گا, ٹیکس ریٹ سے تو ہمیشہ لوگ پھر چوری ہی کرتے ہیں. جی خاقان نجیب صاحب کیا دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو ہے کہ ادراک جو کہ حالات ہیں اس وقت, اس کا کافی حد تک بہت سے لوگوں کو ہو گیا ہے. یہ سب چیزیں جو آپ نے اس وقت ایکسپلین کی ہیں, چاہے وہ قیمتوں کا بڑھنا ہو, اور اس کی شرح پچھلے 2 سال سے لگاتار آن دا ہائر سائیڈ ہے, پاکستان کا سرکولر ڈیٹ ہے, پاکستان کی پاورٹی ہے, پاکستان کی ان امپلائمنٹ ہے, یہ سب مینیفیسٹیشنز ہیں اس اکنامک مینجمنٹ کی جو ہم نے کئی سالوں میں دیکھی. اور یہ سب مینیفیسٹیشنز ہیں اس چیز کی کہ ہم کسی ایریا کو بھی خاطر خواہ تنظیم نو نہیں کر پائے. اس سے کیا مطلب ہے؟ اب لیٹس ٹاک اباؤٹ انفلیشن. اب آج انفلیشن کیوں ہے؟ دیکھیں, انفلیشن کی ایک کلیدی وجہ یہ ہے کہ فلڈز کے بعد فوڈ سپلائز جو ہیں وہ ڈسٹربڈ رہی ہیں. یہ تو ان دا شارٹ رن ہوئی. اب اسی کی لانگ رن وجہ کیا ہے؟ آپ کی پیداواری صلاحیت جو ہے 5 میجر کراپس میں دنیا میں 1/3 to half ہے. سو آبویسلی چیزیں آپ مہنگی بناتے ہیں, مہنگی بیچتے ہیں. نمبر 2, بہت زیادہ انفلیشن آ رہی ہے انرجی سائڈ سے. گیس کی قیمتیں دیکھیے کس طرح بڑھی ہیں, بجلی کی قیمتیں دیکھیں کس طرح بڑھی ہیں. اس میں انفیشنسیز, اس میں چوری, اس میں اوور آل جو تنظیم نو ہے جو ہم نہیں کر پائے. لانگر رن اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ وہ نہیں کر پائے تو یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. اب آپ آگے آ جائیے, انفلیشن ڈیمانڈ سائڈ سے کہاں سے آ رہی ہے؟ تو ہم نے سپلائی سائڈ کی گفتگو کی نا, اور اس میں مطلب پیداواری صلاحیت اور جزیات میں جائیں تو سارا جو تنظیم نو کا کام ہے جو آپ نہیں کر پائے, اور یہ اتنا آسان نہیں ہے, یہ کل نہیں ہو جانا, مطلب بی ریسٹ ایشورڈ آن دیٹ. اب آپ ڈیمانڈ سائڈ پہ آئیں, آپ نے مانیٹری پالیسی کی ٹائٹنگ کی تو آپ نے بہت حد تک اپنی جو پرائیویٹ سیکٹر ڈیمانڈ ہے ملک کی اس کو توڑ دیا. پر آپ ذرا دوسری طرف تو دیکھیے نا نگاہ, پاکستان اس سال ریکارڈ فسکل ڈیفیسٹ کرنے جا رہا ہے. آج اس کو کاٹیے. وہ ارجنٹینا میں آئی تھنک ایک نئے صدر نے حلف اٹھایا, انہوں نے دے مارچ 4.5 انہوں نے کہا کہ میں فیڈرل فسکل ڈیفیسٹ کو اڑا کے رکھ دوں گا. انہوں نے بہت اور ایسے کام کیے جو شاید ٹھیک نہ ہو, پر انہوں نے کہا یہ نہیں میں رہنے دوں گا. آپ کی سب سے بڑی ڈیمانڈ جو ہے وہ گورنمنٹ سے آ رہی ہے, 8,500 ارب روپے کا فیڈرل فسکل ڈیفیسٹ ہوگا اس سال. اب یہ 4 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب ان پہ ہی کام شروع کریں گے تو پتہ نہیں, مطلب میں ریئلی امید کرتا ہوں کہ آپ ان چیزوں پہ کام کر پائیں گے. یہ ریئل وجوہات ہیں کہ انفلیشن کیوں ہے ملک میں. باقی جو لوگ چھوٹی موٹی چیزیں کہتے ہیں ان سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. کیا ہم اپنے ٹیکس کو بڑھا کر اور کیا ہم اپنے ایکسپینڈیچر کو کاٹ کر
یہ بوروئنگ بند کریں گے آف دا فیڈرل گورنمنٹ, تب انفلیشن جو ہے وہ نیچے آئے گی. آئی تھنک دیٹ از ویئر دا کنٹری اسٹینڈس. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چیز ہے کہ اگر معیشت کا پہیہ چلنا شروع ہوگا, انڈسٹری چلے گی, جس سے جاب جو ہے کریشن ہوگی, اس سے یقیناً غربت میں بھی کمی ہوگی, بہت سارے. لیکن یہ ابھی ایک تو جو بھی چل رہا ہے, کنٹینیوشن ہونی ہے, وہ یہ ہے کہ SIFC جو کہ کنسیو کیا تھا انہی کے کیئر ٹیکر سے پہلے جب یہ PDM کی حکومت تھی, اس میں جو ہے کہ جی بیسک زور یہ ہے انویسٹمنٹ لانا. اس میں ایگریکلچر سیکٹر ہے, منرل اینڈ ڈیولپمنٹ ہے, پاور سیکٹر ہے. یہ میجر ایریاز ہیں جہاں پہ انویسٹمنٹ کو آپ نے اٹریکٹ کرنا ہے, جہاں سے جاب کریشن بھی ہو, اور جو انڈسٹری بند ہوئی ہے اس کو چلانا ہے. تو یہ اتنے شارٹ ٹرم پیریڈ میں تو ہوتا نظر نہیں آتا. پھر وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہم نے قرضوں میں جو ہے قرضوں سے نجات بھی دلانی ہے پاکستان کو. پھر اس چیز کا ادراک کریں کہ کھڑے کہاں ہیں. آپ کا انویسٹمنٹ ٹو GDP ریشو, یعنی کہ آپ جتنا انویسٹ کرتے ہیں ایز اے پرسنٹیج آف یور GDP, جو ایگزیکٹ فگر ہے وہ 13.4% ہے, جو پچھلا مالیاتی سال FY23 ہم نے کلوز کیا. آپ کا بہترین دوست ہے چائنا, آپ کا بہترین دوست ہے انڈونیشیا, آپ کا بہترین دوست ہے ملیشیا. ایسٹ ایشیا سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں. جب انہوں نے ترقی شروع کی اور آج تک جو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ایک گروتھ کا فینومینا ہے جو پاورٹی کو کل کر رہا ہے, تو یہ 30 سے 35% آف دیئر GDP وہ انویسٹ کرتے تھے. انڈیا میں بھی یہ فگر 28-30 کے قریب ہے, اب بنگلہ دیش میں بھی بہت ہائر ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا انویسٹمنٹ ٹو GDP بہت لو ہے ڈومیسٹک, اور جو ہے بھی وہ ان پروڈکٹیو ایسٹس میں, کیونکہ انسینٹیوائز کیا ہوا ہے ہم نے ان پروڈکٹیو نان ٹریڈیبل سیکٹرز کو. وہ کیا ہیں؟ آپ کا ریئل اسٹیٹ, آپ کا گولڈ یعنی کہ سونا, اور آپ کا ڈالر. اب ان تینوں میں سے پہلے ملک کو نکالیں گے, ری اورینٹ کریں گے ٹورڈز اسٹاک مارکیٹ, ٹورڈز دکان کھولنا, ٹورڈز ریٹیل کا کاروبار کرنا, ٹورڈز مینوفیکچرنگ لگانا, چاہے وہ سوئی بنانا ہو, چپل بنانا ہو, کوئی چھوٹی چیز بنانا ہو, ایگریکلچر میں اپنی پیداواری صلاحیت کو بہتر کرنا. اب آپ دوسری طرف آ جائیے, FDI $1.5-2 ارب آن دی ایوریج 10 سالہ FDI ہے پاکستان میں. اس سال FDI پچھلے سال کے مقابلے میں کم ہو گئی ہے. میکرو سٹیبلٹی پاکستان کی کنٹینیو ہوتی ہے IMF پروگرام میں جا کر, پلس ری ریگولیشن آف پاکستان اکانومی. اٹس ناٹ اباؤٹ ڈی ریگولیٹنگ دی اکانومی, بہت یہ ورڈ یوز کرتے ہیں لوگ. یو ہیو ٹو ری ریگولیٹ دا پاکستان اکانومی. جہاں آسانیاں پیدا کرنی ہے کریں, جہاں آپ نے اپنی کوالٹی کو امپروو کر کے دنیا میں رائس بھیجنا ہے وہ کریں. سو یہ اتنا بڑا کام ان اٹ سیلف ہے. یہ جو ساری چیزیں ہم نے بات کی ہے نا ضمیر بھائی, اصل بات تو یہ ہے کہ یہ کرنا کس نے ہے. ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ جو اصل جز مسنگ ہے اس پوری کانورسیشن میں, وہ اس سے ہوتی ہے کہ یہ سب چیزیں تو معلوم ہیں, کچھ میں نے ان کا ادراک کیا, کچھ میں نے ان کی چیزیں پرنسپلی رکھی ٹھیک کرنے کی, بٹ ہو ہیز گاٹ ٹو ڈو اٹ. آپ کے پاس وہ ویئر ودال ہی نہیں ہے معذرت کے ساتھ. ڈاکٹر خاقان صاحب, یقیناً عام آدمی کو امیجیٹ ریلیف تو پتہ نہیں, یہ کمیٹیاں, پرائس کنٹرول کمیٹیز کس طرح دلوا سکیں گی, آپ ہولڈرز کو کیسے پکڑیں گے. ایک جو ڈیسیژن لیا کہ جی کیلوں اور پیاز کی جو برآمد ہے اس پر 15 اپریل تک پابندی عائد کر دی جائے. ٹھیک ہے, کیونکہ جو پیاز جو کہ ہمارا ڈیلی کا روز کا, اور اب پکوڑے کھائے جائیں گے اور اس میں تو بہت زیادہ پیاز ڈلتا ہے, اور پیاز اگر 370 روپے کلو کا اگر پاکستان میں ہو جائے گا, جو کہ ہم ایگریرین سوسائٹی اپنے آپ کو کہتے ہیں, اور ہماری اکانومی از بیکڈ بائی آور ایگریکلچر, تو پھر ہم آگے کیا دیکھیں. اور دوسرا کیا, آپ ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے, اور جو پرائیویٹائزیشن جو ہے آپ نے ایک اتنا بڑا ایجنڈا سامنے رکھا ہے, یو ہیو گیون اے ٹائم لائن فار PIA's پرائیویٹائزیشن کے 4-4.5 مہینوں میں ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے معاملہ. would that be helpful for پاکستان؟ سو پہلے تو شروع کر لیں اس بات سے کہ ان دا شارٹ رن, مطلب آپ تھوڑا سا اپنی اشیاء خورد و نوش کی جو سپلائی ہے اس کو سنبھال لیں گے تو ایک اچھی چیز ہے. کہیں امپورٹ ہونا ہے تو کر لیں, کہیں ایکسپورٹ پہ بین لگانا ہے تو لگا لیں. ایک نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی فیڈرل گورنمنٹ میں کام کر رہی ہے, یہ ہم نے خود بنائی تھی فائنانس میں, اب پلاننگ میں چلی گئی ہے, اس کو فعال بنائیے اور ایٹ لیسٹ مانیٹر کیجئے کہ پورے ملک میں ڈیمانڈ اور سپلائی کیا ہے اس وقت, اور سیزنل امپیکٹ ایسا نہ آئے. یہ اچھی بات ہے. ان دا لانگ رن پیداواری صلاحیت کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے, انرجی ایفیشنسی کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے انفلیشن کو نیچے لانے کا,
آن اے کنسسٹنٹ بیسس اور اپنے فسکل کے خسارے کو کم کرنے کا. ایک اور طریقہ انفلیشن کو نیچے لانے کا وہ ایکسپورٹ ڈالرز ارن کرنا ہے. اگین ملک کی پیداواری صلاحیت بڑھے گی, کوئی بتی دنیا کو بیچیں گے, کوئی چپ دنیا کو بیچیں گے, کوئی چیز ایکسپورٹ کریں گے تو ڈالر آئیں گے, روپیہ اسٹرانگ ہوگا, امپورٹڈ انفلیشن کم ہوگی. سو ایوری تھنگ ان دی اکانومی از انٹر کنیکٹڈ ود ان اٹ سیلف. اس چیز سے بہت بڑا تعلق ہے. اب یہ کرنے کے لیے ایک ریفارم جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن ہے. 202 کے قریب ادارے تھے 2010 میں نے پہلی کتاب لکھی تھی, آج بھی 202 ادارے ہی ہیں. پی آئی اے 45 ارب کا نقصان تھا جب ہم نے پہلی کتاب 2013 میں چھاپی, 2012 کے آئی تھنک فگرز تھے. آج شاید 100 ارب کا نقصان کرے گی, 800 ارب کی ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز ہیں. سو اس کو کرنے کے لیے بھی کیا چاہیے؟ یہ سب باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں, یہ سب آن دا ٹاپ تو اچھی لگتی ہیں باتیں, پر ڈیپ جائیں نا. کیا آپ کے پرائیویٹائزیشن کمیشن میں یہ خاقان بھائی ایک چیز اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کچھ سٹیٹسٹکس سامنے آئے تھے کہ آپ کی جو پچھلے کچھ مہینوں میں جو فیول کنزمپشن ہے وہ کم ہوتی گئی ہے, ہو رہی ہے, اور خاص طور پر کیونکہ لوگوں کی قوت خرید کم ہو رہی ہے, وہ اتنا مہنگا پیٹرول ڈیزل افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں, اس لیے اس کی کنزمپشن کم ہو رہی ہے. تو ول دیٹ ایکچولی بینیفٹ کہ آپ کا پھر امپورٹ بل بھی کم ہوگا اس سے کہ نہیں, کہ آپ ریشنلائز کریں گے امپورٹ میں بھی یہ جو آپ امپورٹ کرتے ہیں فرنس آئل اور پھر دیگر چیزیں؟ So just to finish on the privatization bit, privatization کرنے کے لیے اربوں ڈالر کے ایسٹ بیچنے ہیں نا ضمیر بھائی, اربوں ڈالر کے, تو لاکھوں کی سیلری دے کے پرائیویٹائزیشن کمیشن کی ہیومن ریسورس کو پہلے ٹھیک کیجئے, اس کو فعال ادارہ بنائیے. میں یہ بہت دفعہ کہتا ہوں کیونکہ بعد میں انہی ایسٹس کو بیچتے وقت سب جو ہے نا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں. سو کام ایسا کیجئے کہ یو آر آن اسٹرانگ فوٹنگ. اب آپ نے جو دوسری بات یہ کی ہے نا کہ مطلب کیا ہم اپنی امپورٹ کو کاٹ سکتے ہیں, ہم نے امپورٹ کو کاٹا ہوا ہے کنسسٹنٹلی. اور ایک تو ہم نے امپورٹ کو کاٹنے کا طریقہ یہ کہ 22% کا آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے, تو اس سے آپ کی آبویسلی اکانومی کو سلو کیا ہوا ہے. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ کی جو پرائسنگ اتنی بڑھ گئی ہے, تو آبویسلی 25% ہے آپ کا امپورٹ کا اس وقت جو آپ کی پیٹرولیم اور انرجی پروڈکٹس ہیں. سو آبویسلی ان کو بھی کاٹنے کی ایک عمل جو ہے وہ آٹومیٹک ہے. پر یہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے. ہمارے پاس انرجی ہے, ہم بیچ نہیں پاتے بیکاز کھپت نہیں ہے. اب اس سارے کو تنظیم نو کرنا ہے. قیمتوں کو نیچے تو نہیں لایا جا سکتا ان کی, پر قیمتوں کے بڑھنے کی شرح کو سنبھالنا ہے. پہلے تو یہ سمجھیں یہ ایکسپینڈیچر نہیں کٹ ہو سکتا, ایکسپینڈیچر کے بڑھنے کی شرح کو سنبھالنا ہے. میرا خیال ہے ابھی تک تو کلیئرٹی نہیں آ رہی ہے, اور یہ ایکسپینڈیچر کٹ. ڈاکٹر خاقان صحیح, ڈاکٹر خاقان لاسٹ کوسچن کوئکلی, کہ یہ کہا یہ جاتا ہے کہ امپورٹس کو چیک کرنا, ان کے اوپر جو ہے بین لگانا جو ہے دیٹ از کاؤنٹر پروڈکٹیو فار جی ڈی پی. تو یس اور نو؟ ایز اے لانگ ٹرم پالیسی بالکل نہیں کرنا چاہیے. ان دا شارٹ رن اگر میرے پاس پیسے ہیں ہی نہیں ہے ضمیر بھائی, تو پھر کچھ تو روکنا پڑے گا ہی مجھے, اس پہ تو آمادہ آئی ایم ایف کو بھی کرنا پڑے گا. بٹ ان دا لانگ رن اٹ از ناٹ اے گڈ سینس. صحیح, اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خاقان حسن نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.